अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली ख़ान और प्रोग्राम कोहिनूर एट 9। आप ख़ास प्रोग्राम जो है वो देख रहे हैं हमारे इफ्तार ट्रांसमिशन के सेट से, जहाँ से डेली हम जो है वो इसी सेट से जो है वो आपके लिए कोहिनूर एट 9 जो है वो पेश करेंगे इंशाल्लाह। हमारी कोशिश ये है कि रमज़ान मुबारक के ख़ास महीने में जिस तरीके से हमारा डेली का एक टॉपिक होता है, हम उस पर बात करते हैं और हमारे एक गेस्ट होते हैं जिनको हम बुलाते हैं, उस टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं। ख़ास तौर पे रमज़ान मुबारक का जो महीना हमारे पास है, रहमतों का, बरकतों का, नेमतों का महीना, सबसे बड़ी बात यह है कि जो पहला अशरा चल रहा है ये रहमत का अशरा है। इसमें रहमतें बरसती हैं, अल्लाह की जानिब से जो रहमतें हमें दी गई हैं उसमें जो हमारे पास नेमतें हैं कि जब सहर और इफ्तार में जो है वो दस्तरखान बजता है तो एक अजीब सी कैफियत है, तमाम लोग एक ही वक्त में सहर कर रहे हैं, इफ्तार कर रहे हैं। इसीलिए आज हमने कोशिश की है कि आज आपके लिए जो है वो हिफ्ज़ान सेहत के असूलों के मुताबिक प्रोग्राम किया जाए। आपको ये भी बताया जाए कि इस सहर और इफ्तार में आपने किस तरह अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और कोविड-19 की जो सिचुएशन, जो हालात इस वक्त जिससे पूरा पाकिस्तान गुजर रहा है, तीसरी बड़ी ख़तरनाक तरीन लहर जिसने बहुत ज़्यादा नुकसान किया, जानी नुकसान हुआ और अब तक हो रहा है। बहुत हद तक जो है वो जहाँ पर लॉकडाउन की सूरत हाल है, स्मार्ट लॉकडाउन है, वहाँ पर तो काफ़ी हद तक जो है वैसे कंट्रोल कर लिया गया है। इस्लामाबाद में बहुत कम हो गया इसका रेट। तो ये अभी ख़ास तौर पे जो लाहौर की रेशो है ये अभी तक जो है वो कंट्रोल में नहीं आ रही है, जिसकी वजह से जो है मज़ीद सख्ती करने के हवाले से भी देखें कि आगे क्या प्लान होता है या क्या सिलसिला है। लेकिन हमें ख़ुद अपनी हिफाजत करनी है, तो एक तो मास्क का इस्तेमाल और दूसरे सैनिटाइज़र आपने अपने पास ज़रूर रखना है। तो प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद तारिक मियाँ और फैमिली फिजिशियन हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जिस तरीके से आप ये समझते हैं कि हमारे जो सिलसिला इस टाइम चल रहा है, कोविड की सिचुएशन है, कोविड के हालात हैं, मामलात हैं, इसमें हमारे किस तरीके से हमने जो है वो काम करना है, हमारी रूटीन क्या होनी चाहिए और सहर और इफ्तार में हमें किस तरह अपनी डाइट को जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा रखना है कि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग रहे, इस हवाले से ज़रा बताइएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि रमज़ान मुबारक के हवाले से आपने ये अच्छा टॉपिक चुना। बेसिकली क्या है कि हम जो एक बैलेंस डाइट लेते हैं वो हमारी इम्यूनिटी को एनहांस करने के लिए ठीक है बहुत ज़रूरी होती है। और रमज़ान के महीने में चूँकि तकरीबन काफ़ी लंबा रोज़ा है तो उसमें हमें ये डाइट का ये ख्याल करना चाहिए कि हमें ऐसी डाइट लेनी चाहिए कि जो कि आपका रोज़ा भी ना ज़्यादा आपको लगे जी और ज़्यादा भूख भी महसूस ना हो और आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग हो। ठीक। जैसे हम सब जानते हैं कि डाइट में तकरीबन 3 इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है, जो मेजर कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं। बिल्कुल सही। तो लोग क्या करते हैं कि रमज़ान मुबारक में देखा यह गया है कि वो कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार बहुत ज़्यादा कर देते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स एक ख़ास हद तक तो हमारी ज़रूरत है, लेकिन जब हम बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ले लेंगे तो उससे क्या होगा कि बाद में आपको यूरिन भी ज़्यादा आएगा। अच्छा। और आप डिहाइड्रेट भी होंगे और जो एक्स्ट्रा बाकी कार्बोहाइड्रेट्स जो बच जाएगा वो फैट की शक्ल में आपके जिस्म में, आपके जिगर पे, आपकी अंतड़ियों में, आपके पेट पे वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। सही। और इससे जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो बनती है, जो कि मूजब बनती है बाद में टाइप 2 डायबिटीज़ का। अच्छा। तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा जो ये कार्बोहाइड्रेट्स यानी मीठी अशिया, कार्बोहाइड्रेट्स में बेशुमार, एक तो डायरेक्ट रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं जैसे शरबत है, लोग कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ले रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, डेली इफ्तार में भी और सहर में भी आप देखें कि लोग शरबत का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, मीठा ज़्यादा लेते हैं, फिर उनकी कोशिश ये होती है कि किसी तरीके से जो है वो कोई मीठी चीज़ भी ले ली जाए, खजूर भी लेते हैं, सहर में भी ली जाती है, इफ्तार में भी ली जाती है। तो आप मतलब किस तरीके से जो है वो शुगर पेशेंट भी हैं और भी लोग हैं, अगर शुगर पेशेंट भी रोज़ा रखते हैं तो वो कम से कम एक खजूर तो लाजमी जो है वो लेते हैं कि सारा दिन जो है वो उन्होंने अपनी शुगर लेवल जो है मेंटेन रखना होता है। तो क्या इज़ इट राइट, और अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो ठीक है, या फिर अपनी डाइट को कैसे मेंटेन करना है? जो तो शुगर के पेशेंट हैं उन्हें तो अफ्तारी के वक्त जस्ट एक खजूर अगर वो ले लेते हैं तो वो उनके लिए काफ़ी है। अच्छा। फौरी तौर पे एनर्जी देने के लिए। सही। आमतौर पे लोग क्या करते हैं कि जो बहुत ज़्यादा समोसे, पकौड़े और इस तरह की चीज़ें या कोई भी बहुत ज़्यादा मुरगन चीज़ जब लेते हैं
جی، افطاری کے فوراً، اس نے آپ کو انرجی دینی ہے کافی دیر کے بعد. کافی دیر کے بعد. وہ پہلے تو آپ کی اپنے ہضم ہونے کے لیے آپ کی اپنی انرجی کو یوٹیلائز کرے گی. جب وہ انرجی آپ کی یوٹیلائز ہوگی تو آپ اور زیادہ ویکنس فیل کریں گے. کھجور ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں بے شمار چیزیں ہیں. اس میں امیڈیٹ انسٹنٹ آپ کو کاربوہائیڈریٹس، گلوکوز بھی مل گیا جو کہ فوری آپ کی انرجی بحال کرنے کے لیے ضروری ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ جسٹ ایون جو شوگر کے پیشنٹ ہیں انہیں یہ جو چینی والے مشروبات ہیں اس سے تو اوائڈ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. وہ دودھ کا گلاس لے لیں یا اسکنجبین جو ہے وہ لے سکتے ہیں. اس میں جو آرٹیفیشل سویٹنر ہے اس کے بارے میں بھی بڑا آج کل کنٹروورسی پائی جاتی ہے کہ یہ میموری لاس کرتے ہیں آپ کے لیے اور زیادہ، آپ کی ایون شوگر کو بھی خراب کرتے ہیں. یہ جو سو کالڈ زیرو کیلوریز. اچھا، میں نے بڑا سنا یہ اسٹرک ایسڈز والے جو جوسز ہیں اس سے بہت زیادہ پرابلم یہ آ رہی ہے ڈاکٹر صاحب کہ جگر خراب ہو رہا ہے اور اس سے جو ہے وہ اسٹمک پرابلم سٹارٹ ہو رہی ہیں. تو آپ اس میں مطلب ہمیں کیا بتاتے ہیں کہ کیا ہمیں یہ اسٹرک ایسڈز جو ہیں یا یہ جو بلیک ڈرنکس وغیرہ ہیں، کولڈ ڈرنکس وغیرہ ہیں، یہ لینی چاہیے؟ یہ بالکل ٹوٹلی اوائڈ کرنی چاہیے، بچوں کو بھی بڑوں کو بھی. اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ اگر جو جتنی بھی بلیک ڈرنکس ہیں یا دوسری ڈرنکس ہیں، جتنی بھی کولاز ہیں اور پلس فزی ڈرنکس جتنے بھی ہیں، اس کو ویسے آپ کسی چیز کے اوپر، کسی کھانے پینے والی چیز کے اوپر ڈالیں اور تھوڑی دیر اس کو پڑا رہنے دیں تو دیکھیں اس کی کیا حالت ہوتی ہے. وہ اندر جا کے گیسٹرائٹس یہ کرتے ہیں. گیسٹرائٹس مین کہ جو معدے کی اندر کی لائننگ ہے اس کو خراب کرتے ہیں، اس کی سوزش کرتے ہیں، اور اس کی سوزش کی وجہ سے وہ آہستہ آہستہ پھر بہت زیادہ استعمال جو ہے وہ ان دی لانگ رن السر بھی کر سکتے ہیں. اور باقی اور دوسرا یہ کہ ڈینس کیلریز ہے، بہت زیادہ کیلریز ہیں جتنی کہ آپ، چونکہ ہم چلنا پھرنا تو ہم نے چھوڑا، ہم نے ساری آپ نے دوسری جو کیسے کریں گے، چلیں گے نہیں، وہ ہم نہیں کر رہے. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو یہ جو کیلریز آپ نے ایکسٹرا لے لی، اگر آپ نے ان کو برن نہیں کیا تو وہ آپ کے فیٹ کی شکل میں وہ کولیسٹرول آپ کا زیادہ بنائیں گی، وہ فیٹ ڈیپوزیشن زیادہ کریں گی، وہ آپ کا جگر کو، ایون جگر فیٹی لیور، آج کل آپ الٹرا ساؤنڈ کرائیں تو آپ کی 70% آبادی کا فیٹی لیور نکلے گا. اور جب لیور آپ کا فیٹی ہو جائے گا تو وہ پھر آپ کی جتنی لیور ایک قسم کا ہمارا کلیننگ مشین ہے اندر لگی ہوئی، ایک فیکٹری ہے جو کہ جتنی چیزیں ہم کھاتے ہیں ان کو لیور جو ہے، ہمارا جگر جو ہے، ان کو صاف کر کے اور جو چیزیں مضر ہوتی ہیں ان کو باہر نکال دیتے ہیں، اور جو کارآمد ہوتی ہیں وہ بلڈ میں وہ بھیج دیتا ہے. تو اگر وہ خراب ہو گیا تو اس کا مطلب آپ کا تو سارا کلیننگ پروسیس ہی خراب ہو گیا. دوسرا میں سمجھتا ہوں روزہ ایک ایسی زبردست، ایون جو لوگ مسلمان نہیں ہیں، سائنس نے پروو کیا ہے کہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ جو ہے وہ اتنی ضروری ہے آپ کی. بلکہ اب تو جو ریسرچ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ 12 گھنٹے کھائیں اور 12 گھنٹے اپنے جسم کو ریسٹ دیں. وہ جو 12 گھنٹے آپ نے ریسٹ دی، یہ غیر مسلم کہہ رہے ہیں، وہ جو آپ نے 12 گھنٹے ریسٹ دی، آپ کی ریجنریشن، آپ کے جو سیل کی ویئر ٹیئر ہو رہی تھی، آپ کے جو فری ریڈیکلز بن رہے تھے آپ کی خوراک سے، آپ کے جو ہم چیزیں غلط ملت کھا رہے ہیں ان کی وجہ سے وہ فری ریڈیکلز ہیں جو کہ کینسر کا سبب بنتے ہیں. تو اگر آپ نے 12 گھنٹے کھایا، یعنی اگر صبح آپ نے 9 بجے ناشتہ کیا، شام 9 بجے تک، رات 9 بجے تک کھا پی لیں، اس کے بعد رات 9 سے اگلے دن 9 بجے تک، تو ہمارے تو مذہب میں ایک ایسا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا خوبصورت ملا ہوا ہے، اتنا خوبصورت مہینہ مل گیا ہے کہ ایک تو ہمیں عبادت کا موقع ملتا ہے، ذہنی جو ہماری سیٹسفیکشن ہوتی ہے، اور دوسرا یہ کہ جسمانی اوور آلنگ. دیکھیں ہر مشین کو اوور آلنگ کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کچھ دیر کے لیے شٹ ڈاؤن کرتے ہیں کہ تاکہ اس کی کلیننگ ہو جائے، اس کو تھوڑا ریسٹ مل جائے. اسی طرح اور اگر ہم بار بار ملٹیپل آپ کھاتے جاتے ہیں تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد، تو آپ اپنا نظام جو ہے اس کو خود خراب کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک. تو اس لیے نہ صرف رمضان میں بلکہ رمضان کے بعد بھی، اور اگر آپ بہت پیچھے چلے جائیں تو ہمیشہ 2 ہی کھانے ہوتے تھے. بالکل ایسے یہ 3 کھانوں کا تصور بہت ریسنٹلی آیا ہے، اور اس کی وجہ سے ہمارے جو ہے نا وہ ساری خرابی کی جڑ یہ بن گئی. دیکھیے رات کا کھانا تو کسی قیمت پر بھی جو ہے وہ آپ ڈسٹرائے نہ کریں، اس کو تو بالکل بھی جو ہے وہ آپ ختم نہ کریں. ہوتا کیا ہے کہ افطاری بہت زیادہ تیار ہو جاتی ہے اور پھر جو کھانا ہے وہ مس ہو جاتا ہے. اب مجھے ذرا یہ بتائیے گا کہ اگر ہم نے بہت زیادہ افطاری کر لی ہے ڈاکٹر صاحب، اور افطاری میں جو ہے وہ بہت ساری چیزیں بنی ہوئی ہیں، جس میں جو ہے وہ تلی ہوئی چیزیں بھی ہیں، جس میں اور بھی بیسن سے بنی ہوئی چیزیں بھی ہیں جو آپ کو فیٹ دے رہی ہیں، پھر اس میں میدا بھی استعمال ہو رہا ہے،
تو یہ جو چیزیں آپ ڈیلی روٹین بیس پہ اگر کھانا شروع کر دیں اور کھانے کو آپ اوائڈ کرنا شروع کر دیں, کھانا صرف سحری تک جو ہے وہ آپ لے جائیں, تو کیا یہ جو ہے وہ ہماری صحت کے لیے بہتر ہے؟ دیکھیں جی, آپ نے جب افطاری کی اور اتنی ہیوی افطاری کر لی, بالکل, ہم یہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی میں تو کچھ میٹھی چیز کھاتا ہی نہیں. ان کے لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کا ایک نان جو ہے درمیانے سائز کا, وہ سمجھ لیں 8 چمچ چینی کے برابر ہے. صحیح. انہوں نے ایک نان, یا اسی طرح جتنی بھی میدے کی بنی چیزیں ہیں, میدا جتنی جلدی آپ کی شوگر لیول بڑھاتا ہے اتنی شاید ہی چینی بھی بڑھاتی ہے. بہت زیادہ اس کی گلائسیمک انڈیکس جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ جو روٹی ہے وہ بھی جو وائٹ آٹا ہے اس کو اوائڈ کریں. چکی کا آٹا, اور اس میں اگر آپ 2 حصے گندم اور تیسرا حصہ آپ جو اس میں پیس لیں تو آپ کا ذرا گلائسیمک انڈیکس اس کا ذرا نیچے آ جائے گا. وہ جب وہ روٹی آپ کھائیں گے تو آپ کا ایک دم سے گلوکوز رائز نہیں کرے گا. بالکل ٹھیک. ہر وہ چیز جس کا آپ گوگل پہ جا کے لوگ ریسرچ کریں گلائسیمک انڈیکس, بالکل ٹھیک, گلائسیمک انڈیکس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس چیز کا, مطلب کسی کا 70 ہے, کسی کا 90 ہے. ہمیں وہ ڈائٹ لینی چاہیے جس کا گلائسیمک انڈیکس 25 سے نیچے ہو. اچھا, اگر کسی کا زیادہ ہے تو آپ وہ چیز کھائیں گے تو آپ پہ موٹاپا بھی آئے گا, آپ پہ ڈائبٹیز بھی, اگر آپ ڈائبیٹک نہیں ہیں تو ڈائبٹیز کا بھی شکار ہوں گے, آپ دل کی بیماریوں کا بھی شکار ہوں گے, اور آپ اس کے علاوہ جتنے کینسر بھی آج کل یہ ریسرچ چاہیے کہ موٹاپا جو ہے وہ اس کے اندر ایسے ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں جو کہ کینسر کا سبب بنتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, دیکھیے کہ آج ہم جس جگہ پر ہیں, جس رمضان المبارک کا خاص بابرکت مہینہ ہمارے پاس ہے, ہم روزے بھی رکھ رہے ہیں, لیکن سحر اور افطار میں جو اعتدال ہے وہ بہت ضروری ہے. تو اس اعتدال کو قائم رکھنے کے لیے جس طرح آپ نے بتایا کہ آپ جو ہے وہ اس کو سرچ کر لیں, گوگل کر لیں, اور آپ دیکھ لیں کہ کس چیز میں جو ہے وہ شوگر زیادہ ہے, کس میں نہیں, آپ کو پرسنٹیج وہاں سے مل جائے گی. اگر بالفرض لوگ اس چیز کو نہیں اوائڈ کر سکتے, لوگ کہتے ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے, تو اگر وہ واک کریں, اپنی ایکسرسائز کریں, ان چیزوں کا بھی ساتھ ساتھ دھیان رکھیں, تو کیا یہ مینٹین ہو سکتی ہے؟ اگر بالفرض جو ہے وہ ڈائٹ وہ بہت ہیوی لے رہے ہیں, افطار میں بھی, سحر میں بھی, اور میٹھی چیزیں بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہیں, تو اس کے لیے جو ہے وہ بیلنسڈ ہو سکتا ہے؟ اس میں دیکھیں ہمیشہ ان پٹ اور آؤٹ پٹ, اگر جو آپ نے کھایا اتنا ہی اگر آپ نے آؤٹ پٹ ہو تو رزلٹ 0 آ جائے گا. صحیح, ٹھیک ہے نا. آپ نے جتنا کھا لیا اتنی اگر, لیکن اب ہوتا کیا ہے کہ جسٹ ایک کوئی فیزی ڈرنکس یا کولڈ ڈرنکس جس کو ہم کہتے ہیں, اس کی ایک باٹل کو کنزیوم کرنے کے لیے آپ کو 5-6 کلومیٹر 5-6 کلومیٹر چلنا پڑے گا, تب وہ ایک وہ باٹل آپ نے ہضم کی. اور آپ نے کیا کچھ کھایا, اس کا مطلب ہے کہ آپ ساری رات بھی چلتے رہیں تو آپ اس کو ہضم نہیں کر سکیں گے. لہذا, اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہماری جو ریکوائرمنٹ ہے وہ بہت تھوڑی ہے. صحیح, ہماری ریکوائرمنٹ اتنی ہے کہ جتنا ہم کھا رہے ہیں نا اس کا 1/4 بھی ہم کھا لینا. صحیح. آپ کے انسان کے اندر جو فیٹ ہے نا وہ تقریباً 380 ڈیز کے لیے, صحیح, وہ جسٹ پانی پی لے اور ہلکی پھلکی چیز کھا لے تو وہ جو فیٹ برن ہوگا وہ آپ کو کیلریز وہ دیتا رہے گا. صحیح, جو آپ نے جمع کیا ہوا ہے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ لوگ جب کھا اتنا لیتے ہیں کہ اس کے مقابلے میں وہ ہضم نہیں ہوتا, اور اس کے بعد آپ نے لیٹنا ہے. صحیح. اصولی طور پہ یہ چاہیے کہ 3-4 گھنٹے پہلے آپ کھا لیں, اس کے دوران نہ آپ کھائیں. لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایک دفعہ افطاری کرتے ہیں, پھر نماز پڑھ کے پھر دوبارہ کھانا شروع کر دیتے ہیں, اور 2 گھنٹے بعد پھر آپ نے 3 گھنٹے کے بعد آپ نے پھر اٹھنا ہے سحری کے لیے, پھر سحری کریں گے. تو یہ جو ٹرینڈ ہے یہ آپ کے لیے, جتنا آپ پیٹ بھر کے کھائیں گے, میدے کے پیچھے پینکریاس, بالکل ہمارا جو لب ہے وہ میدے کے پیچھے ہے. آپ نے میدا فل بھرا ہوا ہے اور ساتھ ہی آپ لیٹ گئے تو آپ کا جتنا میدے کا پریشر ہے وہ سارا پینکریاس کے, اس کی بلڈ سپلائی متاثر ہوگی. اور دیکھا یہ گیا ہے کہ وہ لوگ جو کہ بہت زیادہ کھا کے لیٹ جاتے ہیں ان میں ڈائبٹیز ہونے کے جو پرسنٹیج ہے وہ بہت زیادہ ہے بنسبت ان لوگوں کے جو 3-4 گھنٹے پہلے کھانا پوری طرح ہضم کر کے پھر وہ لیٹتے ہیں, وہ اس کی نسبت بہت زیادہ صحت مند رہتے ہیں. اور آپ بے شک اندازہ کر لیں, لوگ کہتے ہیں نا کہ جی وہ ہم نے 14 گھنٹے 16 گھنٹے ہم کیسے گزاریں گے. آپ نے جو ڈائٹ کھائی ایک دن اس کی آدھی کریں اور آپ دیکھیں پورا دن آپ کو
کوئی, چونکہ اس کے اوپر ہضم کرنے پہ بھی انرجی کم خرچ ہوگی, بالکل ٹھیک, بالکل اور آپ کے باڈی کی انرجی ریزرو رہے گی آپ کی. اچھا ڈاکٹر صاحب ذرا ہم جو ہے شوگر پیشنٹ کے حوالے سے بھی بات کر لیں, کیونکہ ہمارے جو ایسے پیشنٹ ہیں جو شوگر کے مریض ہیں, دل تو ان کا بھی ہے, وہ بھی رمضان المبارک کے اس مہینے سے فیض یاب ہونا چاہتے ہیں, روزے رکھنا چاہتے ہیں, لیکن اکثر اوقات ڈاکٹرز جو ہے منع کرتے ہیں کہ شوگر پیشنٹ روزہ نہ رکھیں, کہ اگر ایسا نہ ہو کہ ان کی شوگر لیول جو ہے وہ لو ہو جائے اور کوئی جو ہے مسائل جو ہے وہ کریٹ ہو جائیں, کیونکہ ایک دم سے پھر شوگر کو جو ہے وہ لیول مینٹین کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو آپ کیا مطلب کہیں گے ایز اے ڈاکٹر, ایز اے فیملی فزیشین, آپ کی کیا رائے ہے؟ شوگر آپ کو پتہ ہے کہ 2 قسم کی ہوتی ہے, ایک ٹائپ 1 ہوتی ہے جو بچپن میں شروع ہوتی ہے, وہ اس میں انسولین بانی نہیں رہی ہوتی, جی بالکل, اس کو ٹائپ 1, ان کو تو انسولین باہر سے آپ کو دینی ہے, صحیح, لہذا ٹائپ 1 کو چونکہ اسے انسولین دن میں کئی دفعہ ملنی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اس کو تو روزہ نہیں رکھنا چاہیے, نہیں رکھ سکتے, ٹھیک ہے جی. وہ یہ تقریباً 8-10% ہوتے ہیں, 90% جو ہوتے ہیں وہ ٹائپ 2 ہے, ٹائپ 2 ہوتے ہیں. اچھا ٹائپ 2 میں اگر آپ کو کوئی خدا نہ خواستہ آپ کے گردے خراب نہیں ہے, اچھا آپ کو بہت زیادہ دل کی تکلیف نہیں ہے, ٹھیک ہے, یا کوئی اور آپ کو ایسی کنڈیشن کہ جس سے آپ کی امیونٹی بہت زیادہ لو ہو گئی ہو, وہ نہیں ہے تو, اور آپ کی شوگر کنٹرول ہے, جی بالکل ٹھیک, چونکہ اس میں روزے میں دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں, کہ آپ نے زیادہ کھایا تو آپ کی شوگر بہت زیادہ بڑھ گئی, اور اگر آپ نے کم کھایا, اور اچھا پھر یہ آتی ہے کہ رمضان سے پہلے کچھ دوائیاں جو آپ لے رہے تھے, یا ٹیبلٹس لے رہے تھے, یا انسولین لے رہے تھے, تو اس کو ہمیں شفٹ کرنا پڑتا ہے, ٹھیک, کہ جو آپ مارننگ میں لے رہے تھے ڈوز, وہ آپ کو ایوننگ پہ شفٹ کرنی پڑے گی افطاری کے بعد, کیونکہ اگر صبح آپ نے لے لی اور اس نے شوگر بہت زیادہ لو کر دی تو آپ بعد میں کھا کچھ نہیں سکتے, تو وہ آپ کے لیے پرابلم کرے گی. اب یہ ڈاکٹر کو جو ہے وہ, یہ ڈاکٹر کا بالکل ایسا نہیں ہے کہ لوگ خود سے بھی ڈاکٹر بن جاتے ہیں, اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ رمضان سے پہلے جو ڈائبٹک پیشنٹ ہیں وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہی نہیں ہیں, وہ کہتے ہیں ہم خود ہی مینٹین کر لیں گے. تو یہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے کہ اس طرح نہیں ہوتا ہے. اگر آپ سحری میں کوئی ٹیبلٹ لے رہے ہیں اور پھر سارا دن آپ کو گزارنا ہے, افطار میں جا کے آپ کو کہیں جو ہے وہ انسولین یا اپنی جو ہے وہ ٹیبلٹ لینی ہے, تو یہ پہلے ڈاکٹر سے آپ مینیج کروا لیں. یہ اصل میں جو دوائیاں ہیں نا, گولیاں, وہ ٹیبلٹس وہ اس قسم کی ہوتی ہیں, مختلف قسم ہوتی ہیں, کچھ ہوتی ہیں جو انسولین کو سیکریٹ کرتی ہیں زیادہ, بالکل ٹھیک ہے, وہ تو مارننگ میں آپ بالکل نہیں لے سکتے, وہ آپ کو رات کو شفٹ کرنی پڑیں گی افطاری کے ساتھ. کچھ ایسی دوائیاں ہیں جو کہ جتنا آپ کھائیں گے اتنا ہی وہ ان کا اثر ہوگا, اور وہ اثر شروع ہی تب ہوگا اگر آپ نے کھایا, وہ مارننگ میں بھی آپ لے لیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. انسولین کو البتہ آپ کو رات پہ شفٹ کرنا پڑے گا, اور 20% جتنی آپ ڈوز لے رہے تھے اسے 20% کم کرنا پڑے گا, کیونکہ اب آپ دن میں کوئی نہیں کھانا. اچھا پھر یہ ہے کہ جن لوگوں کو بہت زیادہ ہائپوگلائسیمیا, یعنی کہ ان کی شوگر لو ہو جاتی تھی پہلے, ان کو احتیاط کرنی چاہیے روزے میں. بالکل ٹھیک, کیونکہ دیکھیں ہمارا مذہب ایسا ہے کہ اس میں اپنی جان کے اوپر کھیل کے کوئی عبادت کرنا اس سے منع کیا گیا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, وہ آپ کے لیے بالکل نہیں ثواب کہ آپ نے اپنی جان ہی. ڈاکٹر صاحب میں نے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے ضد پہ اتر آتے ہیں, اپنے گھر والوں سے فائٹنگ کرتے ہیں, شوگر پیشنٹ جو ہیں, ہارٹ پیشنٹ جو ہیں, کہ نہیں ہم نے روزہ رکھنا ہے, ڈاکٹر نے بھی منع کیا ہوتا ہے, میڈیسن بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں, لیکن ان کی ضد ہوتی ہے کہ ہم نے روزہ رکھنا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جیسے ابھی آپ نے بات کی کہ ہمارے مذہب نے جو جان جہاں پہ آپ کی چلی جائے یا کوئی ایسے معاملات ہو جائیں, اس پہ تو بہت زیادہ یہ ہے کہ اگر کوئی بیمار ہے تو وہ روزہ نہ رکھے. دیکھیں جی, آپ نماز پڑھ رہے ہیں, نماز ایک ہمارا بڑا ایک اعلیٰ قسم کا فعل ہے, اسلام میں فرض عبادت ہے, فرض عبادت ہے. آپ نماز پڑھ رہے ہیں, نماز آپ توڑ نہیں سکتے بالکل, لیکن آپ کے ساتھ کوئی بچہ یا کوئی بڑا, آپ دیکھتے ہیں کہ اس کو وہ اس چیز کو ہاتھ لگانے لگا ہے, تو یا کوئی سانپ آ گیا اور وہ بچے کو خدا نہ خواستہ ڈس لے گا, آپ اپنی نماز توڑیں, اس کو پہلے بچائیں. جان بچانے کا حکم ہے, نماز توڑنا صحیح کہہ رہے ہیں, ویسے ٹھیک نہیں ہے, لیکن اس کاز کے لیے کہ کسی کی جان بچانے کے لیے آپ نماز توڑ کے اس کو بچا لیں. بالکل صحیح, آپ کی نماز بعد میں آپ پڑھ لیں گے, لیکن اس کی جان اگر اس کو نقصان ہو گیا تو وہ واپس نہیں آئے گا. اسی لیے یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ مریض نماز کی قضا ہے, کسی کی جان کی قضا نہیں ہے. تو اسی لیے یہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی عمل ایسا عبادت کرنے سے آپ کوئی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے, تو پھر وہ عبادت اس وقت نہ کی جائے until unless کہ آپ ٹھیک نہ ہو جائیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے مریضوں کو دیکھیے ہمارے اسلام میں تو کس قدر خوبصورتی ہے کہ اللہ پاک جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ نیت کر لو, جس کی نیت صاف ہے اس کی منزل آسان کر دیتے ہیں.
اور یہ منزل آسان ہوتی ہی تب ہے جب آپ کی نیت صاف ہو. دیکھیں جی وہ ایک دفعہ کسی نے بزرگ کا واقعہ سنا کہ انہوں نے بڑی مشکل سے پیسے اکٹھے کیے حج کے لیے. صحیح. تو وہ کوئی ضرورت مند آ گیا تو انہوں نے اسے اپنی ضرورت بتائی تھی اور اس کی ضرورت بھی ایسی تھی کہ وہ نہ ٹالنے والی تھی. بالکل صحیح. تو انہوں نے جتنا وہ پیسہ اکٹھا کیا اس کو دے دیا اور ان کو بشارت ملی کہ تمہارا تو حج مقبول حج کا ثواب تمہیں مل گیا. تو ہمارا دیکھیں اسلام کیا مطلب سلامتی کا مذہب. بالکل ایسے آپ نے اپنی جان کی بھی سلامتی کرنی ہے اور پوری دنیا کی بھی سلامتی چاہنی ہے. ٹھیک ہے نا. اس لیے وہ چیز یہ دوسرے کی مذاہب میں تھی کہ انہوں نے چلے کاٹنے ہیں جی, جنگلوں میں جا کے بھوکا رہنا ہے, یہ کرنا ہے وہ کرنا. ہمارے مذہب میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اچھا کیسی خوبصورت بات ہے ڈاکٹر صاحب کہ ہمارے مذہب نے اتنی خوبصورتی دے دی کہ آپ نے جو عبادت کرنی ہے وہ ایک دوسرے کی مدد کر کے کر دیں. رمضان المبارک کا اتنا زبردست خاص ہمارے پاس رحمتوں برکتوں کا مہینہ دے دیا کہ اس میں جس کی کوئی بھی ضرورت پوری کرے گا اللہ اس کے جو ہے وہ تمام گناہ معاف فرما دے گا, اس کی تمام غلطیاں معاف فرما دے گا. کتنی بڑی بات ہے. ایک بزرگوں سے سنا اور انہوں نے بڑی اور مجھے دل کو بات لگی. انہوں نے کہا جی کہ ہمارے لوگوں کی ایک غلط فہمی اگر دور ہو جائے تو ہمارا پورا معاشرہ ٹھیک ہو جائے. اچھا میں بڑا غور سے سن رہا کہ یہ اب کیا بتانے. انہوں نے کہا جی کہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ جب آپ حج کرتے ہیں تو آپ اس طرح سے پاک ہو کے آ جاتے ہیں جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ, کہ ایک بچہ جو ہے نیا دنیا میں آیا ہے, بالکل اس کا کوئی گناہ. تو انہوں نے کہا یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. اچھا مجھے ذرا ہوا کہ یہ اب کیا بتاتے ہیں. اچھا انہوں نے کہا جی کہ صرف جو اللہ کے حقوق تھے وہ معاف ہوتے ہیں. مثلا آپ کی نماز میں کوئی رہ گئی کوتاہی, آپ نے زکوٰۃ نہیں دی, کوئی حج نہیں کیا, یا کچھ آپ کی جو اللہ کے تھے بندے کے ساتھ کی گئی بندے کے ساتھ اگر آپ نے کوئی زیادتی کی ہے, ملاوٹ کی ہے, کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے, وہ جب تک وہ بندہ نہیں معاف کرے گا آپ کو معافی نہیں ملے گی. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں یہ ہے کہ حج کر لو جی, عمرہ کر لو, آپ ایسے پاک ہو جاؤ گے. چاہے جتنی مرضی آپ زیادتیاں کرو, ملاوٹیں کرو, دھوکہ دہی کرو, جھوٹ بولو, جو مرضی کرو, قتل کرو, لیکن ایک دفعہ جا کے عمرہ کرو تو اس کے بعد پاک صاف. یہ بالکل نہیں ہے. صحیح, بالکل ٹھیک. لہٰذا اگر لوگ یہ سمجھ جائیں کہ جو ہم نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے جب تک وہ معاف نہیں کرے گا ہمارے اللہ تعالیٰ بھی معاف جو ہے نا نہیں کرے گا, چونکہ اس نے یہ کہا کہ میں صرف اپنے حقوق معاف کروں. بالکل. اچھا بینگ اے ڈاکٹر, آپ ماشاءاللہ فیملی فزیشین ہیں, میں ایز اے ماہر نفسیات جو ہم لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں, ہماری یہ ڈیوٹیز ہیں. ہمارے اور بھی ڈاکٹرز جو ہم جیسے اور بھی لوگ جو ہے وہ یہ پروگرام دیکھتے ہیں, ماشاءاللہ ہمارا یہ کوہ نور ایٹ 9 جو ہے وہ بہت ساری جگہوں پہ دیکھا جاتا ہے. ہمارے بہت سے میرے ایڈوکیٹ بھائی بھی, میرے ڈاکٹرز جو ہے وہ کمیونٹی کے لوگ بھی, سب لوگ صبح جو ہے وہ دیکھتے ہیں یہ سب چیزیں, تو پسند بھی کرتے ہیں کہ مختلف لوگ اس میں جو ہے وہ آتے ہیں. انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہم ڈاکٹرز کے لیے کوئی ایک اچھا میسج, کوئی ایک ایسی چیز جو ہمارے ینگسٹرز ہیں, جو ینگ ڈاکٹرز ہیں جنہوں نے ابھی جو ہے وہ اس فیلڈ میں قدم رکھا ہے, ان میں تھوڑا پیشنس کم ہے ان میں تھوڑے برداشت کم ہے, جس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ اتنے عرصے سے ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں. یہ برداشت کا کام ہے. ایک ڈاکٹر اگر اس میں پیار اور محبت نہیں ہوگا تو وہ کس طرح اپنے پیشنٹ کو ڈیل کرے گا. میں جو آج کل اور آج سے پہلے جب ہم نے ٹریننگ کی تھی, جو ایک فرق محسوس کیا ہے, ہمارے جو ٹیچر ہوتے تھے وہ کہتے تھے کہ مریض اگر آپ کو گالی بھی دے دے, صحیح بات, تو آپ نے مائنڈ نہیں کرنا, اس لیے وہ تکلیف میں ہے, اور اس نے آپ کو دل سے نہیں دی, اس نے اس تکلیف کی وجہ سے آپ کو اگر برا بھلا کہہ دیا, بعد میں وہی مریض آپ سے ساری بھی کرے گا. اور دوسری چیز میں سمجھتا ہوں آج کل ہمارے یہاں جو پرابلم ہے نا وہ کمیونیکیشن گیپ کا ہے. بالکل صحیح. ہم کمیونیکیٹ نہیں کرتے. ہم مریض کی بعض اوقات آپ خود بھی اگر اپنے خود بھی کبھی مریض ہوں تو آپ کو کسی سے بات کرنی پڑے تو آپ کی بے شمار کوئریز ہوتی ہیں, ایسا ہی ہے, جو آپ کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے, شاید ڈاکٹر کے لیے اتنی نہ ہو. مثلا میرے پاس ایک دفعہ ایک اماں جی آئی, انہوں نے 10 دفعہ مجھ سے پوچھا جی پرہیز کیا کرنی ہے. اچھا جو پاس بیٹھے ہوئے مریض وہ تنگ پڑ گئے کہ ڈاکٹر صاحب وہ ایک ہی چیز بار بار پوچھی جا رہی ہے اور آپ بھی بتائی جا رہے ہیں. میں نے کہا میں آپ کو ایک چیز بتاؤں,
اگر میں نے اس کو سیٹسفائی نہ کیا, صحیح بات ہے, تو وہ کبھی میری میڈیسن نہیں استعمال کرے گی اور وہ کہے گی ڈاکٹر نے میری پوری بات نہیں سنی. صحیح کہہ, بے شک میں سمجھتا ہوں کہ یہ irrelevant ہے. یہ بالکل جو کوشچن کر رہی ہیں, جب میں نے کہہ دیا ہے کہ جی یہ دوائی آپ نے صبح دوپہر شام کھانی ہے, تو وہ جی میں نے دودھ کے ساتھ کھانی ہے, پانی کے ساتھ, گرم ہو ٹھنڈا ہو, پہلے روٹی کھانی ہے بعد میں دوائی کھانی ہے, کیا پتہ اس طرح کے بے شمار کوشچن. تو میں اگر انہیں اس کو رپلائی نہیں کروں گا, کہوں اماں بتا دیا نا ایک دفعہ بس کرو اب, تو وہ کبھی نہیں, اور نہ وہ ٹھیک ہوگی. کیونکہ جب تک سائیکولوجیکلی آپ سیٹسفائی نہیں ہوں گے تب تک آپ نہیں کرتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری ینگ جنریشن کو میرا یہی پیغام ہے کہ پلیز مریض کا کوئی بھی کویسچن وہ اسٹوپڈ نہیں ہوتا, وہ اس کے مطابق بڑا امپورٹنٹ ہے. تو اگر ہم تھوڑی سی بات سن لیں تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ پیشہ جو ہے علم دین اور علم الابدان, علم الادیان اور علم الابدان, یہ دو بڑے امپورٹنٹ علم ہیں پوری دنیا میں. تو اگر لوگ اس کو عبادت سمجھ کے دیکھیں, رزق روٹی جو آپ کی قسمت میں ہے وہ ملنا ہی ملنا, یہ آپ کو آخرت دلائے گا. سبحان اللہ, یہ دنیا بھی دے گا, یہ آپ کو آخرت بھی دے گا. اگر آپ نے, کیونکہ کسی ایک مریض کی جو مزاج پرسی ہے وہ اگر کرنا ویسے ہی بڑا ثواب کا کام ہے, تو ڈاکٹر کو تو یہ مفت میں مل رہا ہے. بالکل صحیح, کہ وہ روز پتہ نہیں کتنے لوگوں سے اس کا حال پوچھتا ہے, تو اس کا ثواب, کہتے ہیں نا قیامت کے دن آپ کو آپ کا جو نامہ اعمال تل رہا ہوگا, تو آپ سمجھیں گے کہ یہ تو میں نے کیا نہیں, یہ نیکیاں مجھے کہاں سے مل گئی. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ جو فلاں تم نے اس نے آگے پہنچائی, اس نے آگے کیا. تو اس طرح سے آپ کو بہت زیادہ. ڈاکٹر صاحب اس وقت کووڈ کی جو سچویشن چل رہی ہے, آپ کلینک بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ, ہاسپٹل میں بھی ہوتے ہیں, آپ مجھے یہ بتائیے گا, ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ اس وقت میں جو زیادہ پیشنٹ آپ کے پاس آ رہے ہیں ان کی سچویشن کیا ہے, سمٹمز کیا ہیں, اور کیا کووڈ پیشنٹ ہیں, آپ کو ان کے سمٹمز دیکھتے ہی فوراً اندازہ ہو جاتا ہے یا پھر ٹیسٹ اس کا کرواتے ہیں, کس طرح جو ہے ڈائگنوسس دے رہے ہیں؟ دیکھیں جی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ شروع میں جب کووڈ آیا تو اس وقت واقعی کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ کس طرح کے سمٹم ہیں, کس طرح سے, سارے ڈر گئے تھے. لیکن اب میں, اور اب تقریباً 1 سال سے بھی اوپر ہو گیا ہے, یہ نومبر 2019 ہمارے یہاں فروری میں شروع ہوا تھا, تو اب تو سال سے بھی کافی زیادہ, 1.25 سال ہو گیا. تو اب ہمیں کافی حد تک پتہ چل گیا ہے کہ اس کے سے. اچھا, پھر یہ ہے کہ ابھی تک پبلک میں یہ ہے, مثلاً یہ پیٹ پہلے ہوتا تھا نزلہ, کھانسی, بخار, جی بالکل, ٹھیک ہے نا, اچھا جسم ٹوٹنا وغیرہ. اب میں نے دیکھا ہے کہ بعض اوقات آپ کے پیٹ میں شدید درد, صحیح, اور لوز موشن, صحیح. اچھا, پیشنٹ کہتا ہے جی مجھے تو گلے کی تکلیف ہی کوئی نہیں ہے, مجھے کیسے کووڈ ہو سکتا ہے, کیسے ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے نا جی. تو اس لیے میں آپ کے پیغام کے توسط سے میں یہ پورے اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ اگر آپ کو پیٹ میں شدید درد ہے اور آپ کا موشن ہے, تو آپ ضرور ڈاکٹر کو انویسٹیگیٹ کرنے دیں, کیونکہ یہ کووڈ ہو سکتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ پہلے ہوتا تھا ٹیسٹ کا چلا جانا, اب اکثر دیکھا گیا ہے کہ منہ خشک ہونا بڑی امپورٹنٹ علامت ہے. منہ کڑوا بھی ہوتا ہے اور منہ خشک بھی ہوتا ہے. وہ لوگ کہتے ہیں اتنی پانی پینے کے باوجود منہ جو ہے نا خشک ہونا نہیں ختم ہوتا. پھر یہ ہے کہ جسم کے کسی حصے میں بھی شدید درد ہو جانا, وہ مطلب اتنی شدید ایک دم سے درد اٹھ جاتی ہے, اور پھر سر کو ہیڈ ایک کافی پیشنٹس میں دیکھا گیا ہے, اور بہت زیادہ پھر لیتھارجک ہو جاتے ہیں, یعنی کمزور ہو جاتے ہیں. اچھے خاصے ہوتے ہیں ینگ, اور 2-3 دنوں میں وہ ایسے کمزور ہوتے ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں نا, اس کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ صرف نزلہ, کھانسی, بخار جو ہے یہ اس کی علامت نہیں ہے. ایسا خطرناک وائرس ہے کہ یہ اندر جا کے آپ کی کسی بھی چیز کو ڈیمیج کر سکتا ہے, ڈیپینڈ آن یور امیونٹی سسٹم, کہ آپ کا امیونٹی سسٹم کتنا اسٹرانگ ہے. اب یہ مختلف امیونٹی سسٹم پہ مختلف طریقے سے اٹیک کر رہا ہے. ڈاکٹر صاحب, کسی کا پیٹ خراب ہو گیا, کسی کے گلے میں جو ہے وہ پرابلم ہے, کسی کو جو ہے وہ بخار نہیں اتر رہا, تو کسی کے ساتھ جو ہے جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ جسم میں کسی بھی ایک حصے میں بہت شدید درد ہے. اب یہ سارے کووڈ کی علامات آ گئی ہیں. اچھا, میں آپ کے پروگرام کی وجہ سے میں اپنے دوستوں ان کو کہوں گا کہ 2-3 چیزیں ضرور کریں. ایک یہ دیکھا گیا ہے کہ ایک تو آکسیجن لیول لو ہو جاتا ہے, جی. دوسرا یہ ہارٹ ریٹ بہت بڑھ جاتا ہے. صحیح, ٹھیک ہے, اس میں صحیح. تو ہمارے ہاں اب ہاسپٹل بھی چونکہ چوک ہو چکے ہیں, وہاں پہ بھی بیڈ کوئی نہیں ہے. اگر جن کے ہاں کسی کو ہوا ہے کووڈ,
اور ہم لوگ ہاسپٹل میں جانا بھی نہیں چاہتے، تو وہ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے اگر وہ ڈائگنوز ہو گیا اور ابھی وہ انیشیل سٹیجز پہ ہے، وہ ایک پلس آکسی میٹر لے لے. صحیح. پلس آکسی میٹر سے آپ کو کیا پتہ چلے گا؟ آپ کو آکسیجن لیول، سیچوریشن لیول اور آپ کو ہارٹ ریٹ، پلس ریٹ جو ہے وہ بھی پتہ چلتا رہے گا. اچھا، اگر آپ کا 92 91 یا 90 سے نیچے جا رہا ہے، آپ ایک آکسیجن سلنڈر ضرور لے لیں گھر میں. ٹھیک ہے جی. میرے کئی پیشنٹس نے، انہوں نے آکسیجن سلنڈر گھر رکھا اور پلس آکسی میٹر رکھا، اور انہیں ایڈمیشن کی ضرورت ہی نہیں پڑی، خود ہی ٹھیک ہو گئے، خود ہی وہ مینج کرتے رہے. آ کے مجھے دکھا دیا کہ جی اتنا اب اس کا لیول آ گیا، اتنا جو ٹریٹمنٹ ان کی جو بھی ڈاکٹر سمجھے گا وہ دے گا، اور اس سے 90% 95% پیشنٹ ٹھیک ہوئے، مینج ہوئے، جن کو ریکمینڈڈ تھا کہ انہیں ہاسپٹل ٹریٹمنٹ ملنی چاہیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس کو انٹیلیجنٹلی اس کو ڈیل کریں گے تو پھر اچھا کام بگڑا کہاں پہ؟ جن لوگوں نے بلیو کیا کہ جی یہ نہیں ہے کووڈ. ایگزیکٹلی صحیح کہہ رہے ہیں، وہ بگڑے. ابھی تک لوگ جو ہے وہ اس سچویشن پر ہیں. آپ یقین کریں کہ لوگوں کی باتیں یہ ہیں کہ یہ کووڈ کوئی نہیں ہے، کووڈ کی کوئی سچویشن نہیں ہے، جی ایسے ہی باتیں بنی ہوئی ہیں. اچھا، اب یہ تو بہت خطرناک جو ہے وہ سچویشن ہو چکی ہے. کو بتایا کہ جناب یہ کووڈ ہو سکتا ہے، 100% آپ کو ابھی نہیں کہہ رہے، ٹیسٹ ہوں گے تو پتہ چلے گا، لیکن جو علامات آپ بتا رہے ہیں اس میں یہ ہو سکتا ہے. کئی تو یہ بات سنتے ہی نہ بھاگ گئے، انہوں نے پھر 4-5 دن کے بعد آئے. جب 4-5 دنوں کے بعد آئے تو پھر وہ سیریس حالت میں تھے، اس لیے کہ کئی لوگ نہ انہوں نے مانیٹر کیا اپنی آکسیجن کو، سیچوریشن کو، نہ اپنے ہارٹ ریٹ کو مانیٹر کیا، اور کام بھی کرتے رہے. اس میں ایگزرشن جو ہے یا چلنا پھرنا یا سیڑھیاں چڑھنا وہ اتنا خطرناک ہے دل کے لیے کہ آپ کا ایک دم سے ہارٹ ریٹ اور آکسیجن نیچے چلی جائے گی، ہارٹ ریٹ اوپر چلا جائے گا، اور آپ کا کئی لوگوں کے اس کی وجہ سے، کووڈ کی وجہ سے دل بھی پھیل جاتا ہے. ہاں میں نے یہ بھی سنا ہے جی بالکل، یہ سمٹمز بھی جو ہے وہ بہت سارے لوگوں میں آئے ہیں. کارڈیومایوپیتھی جو ہے وہ اس کا ایک کمپلیکیشن ہے. تو لہٰذا ان سب سے بچنے کے لیے آپ کو اپنی، اور اس میں ڈاکٹر جو ہے چونکہ اس کے کویگولیشن زیادہ تر خون جمنا جو ہے وہ اس کی پرابلمز میں شامل ہے. صحیح. کہ یہ جا کے جو باریک نالیاں ہیں ان میں سے خون جما دیتا ہے اور وہ زیادہ نقصان کا باعث بنتی ہے. تو ڈاکٹر وہ دیکھتے ہوئے ان کا لیول ٹیسٹ کرا کے ان کو جو اینٹی کویگولنٹس ہیں میڈیسن وہ ساتھ دیتے ہیں. ساتھ جو ہے وہ جو مطلب ہے کہ جو ٹریٹمنٹ اسٹیرائڈ یا باقی جتنی ٹریٹمنٹس ہیں وہ ڈاکٹر ہی بہتر سمجھے گا کہ آپ کو کیا کیا دینا ہے. اور اس کے بعد جو آپ کی ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے، تو ڈیپینڈ آن یور سچویشن نا کہ آپ کس کرٹیکل سچویشن میں ہیں، آپ مطلب سٹیبل ہیں یا آپ سٹیبل نہیں ہیں، یہ تو پھر آپ تبھی جو ہے اس کا کوئی ڈائگنوسس دے سکتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کا جو دور چل رہا ہے اس میں یہ مت سمجھیں کہ مجھے پچھلے سال بھی اسی طرح کا ہوا تھا. صحیح کہہ رہے ہیں. وہ جو ہوا تھا وہ عام کوئی مسئلہ تھا. لوز موشن عام بھی لوگوں کو اس موسم میں لگتے ہیں، ہو جاتے ہیں. نزلہ کھانسی بخار عام حالات میں بھی ہوتا ہے، لیکن اب پینڈیمک ہے. اب آپ کو یہ سمٹم ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس ضرور جائیں، گھر نہ بیٹھے رہیں کہ جی یہ تو میں پہلے بھی ہوتا ہے. اکثر لوگ آ کے کہتے ہیں جی مجھے وائرس کچھ نہیں ہے، یہ تو مجھے ہمیشہ ہر سال ہوتا ہے. بھائی ہر سال ہوتا ہوگا، لیکن یہ جو ہے اس کو انویسٹیگیٹ کرنا بڑا ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب کچھ لگتا ایسے ہے کہ جیسے کچھ فضا میں کوئی ایسا یہ وائرس ہے کہ جو ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ایسے اٹیچ ہو گیا ہے کہ سانس لینے سے جو ہے وہ یہ اندر آپ کے جو ہے وہ ایڈ ہو جاتا ہے. کچھ اس طرح کی سچویشن جو ہے وہ لوگوں میں آ گئی ہے جس طریقے سے یہ کیسز جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں کہ ایک انسان سے دوسرے انسان تک منتقل ہو رہا ہے. ابھی تک اس پہ اتنی ریسرچ ہوئی برطانیہ میں، آسٹریلیا میں، امریکہ میں، حتمی طور پہ ابھی تک نہ سائنسدان نہ بڑے سے بڑا کوئی ڈاکٹر اس کو پرکھ سکا کہ یہ وائرس اصل میں کیا کر رہا ہے اور اس کی تباہیاں جو ہے وہ کس حد تک جو ہے وہ خطرناک ہو رہی ہیں یا کس حد تک جو ہے وہ یہ ریکور ہو رہا ہے. پہلے جب یہ شروع میں آیا نا تو وہ لوگوں کو کچھ اندازہ نہیں تھا. اب تو یہ دیکھا گیا ہے کہ اور یہ جو برطانیہ کا UK سٹرین جو آیا ہمارے وہاں دیکھیے کیسی عجیب و غریب اقسام آ گئی اس کی انفیکٹیوٹی بہت زیادہ ہے، مطلب بڑا تیزی سے سپریڈ کرتا ہے. جو پہلا سٹرین تھا وہ اتنا تیزی سے نہیں، جو ہماری فیز 1 جو ہماری تھی لہر، جو پہلی لہر وہ اتنا زیادہ نہیں تھا. یہ اتنا زیادہ ہے کہ آپ باتیں کر رہے ہیں نا تو آپ کے منہ سے یہ شریڈ ہو رہا ہے اور فضا میں معلق رہتا ہے.
ہاں وہ معلق رہتے ہیں. مطلب یہ جو ایک ریسرچ ہے کہ یہ فضا میں جو ہے وہ موجود ہے کہیں کہ آپ کو یہ جو ہے وہ کر سکتا ہے, اس طریقے سے اسپریڈ ہو رہا ہے, تو یہ پھر بات وہیں آ گئی نا کہ کوئی چیز جو ہے وہ اب آپ بول رہے ہیں آپ نے ماسک نہیں لگایا ہوا, کوئی ماسک نہیں لگاتا, تو اس کا مطلب یہ اسی لیے تو کہا گیا کہ ماسک کا استعمال کریں. ماسک کا یہ ہے جی کہ اگر دونوں بندوں نے ماسک, ایک پیشنٹ ہے ایک نارمل بندہ ہے, دونوں نے ماسک نہیں لگایا ہوا تو آپ کے جو ٹرانسمیشن کا ریٹ ہے وہ 70% ہے. صحیح. اگر آپ دونوں نے ماسک لگایا ہو تو 1% ہے. 1% ہے. اتنا زیادہ مطلب ہے کہ اس کا کم ہو جاتا ہے. صحیح. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو آج کل کے دور میں اگر کسی کو کوئی بخار ہے, جسم میں درد ہے, ہیڈ ایک ہے, یا منہ خشک ہو رہا ہے, یا لوز موشن ہے, یا پیٹ کے ان پسلیوں کے نیچے درد ہے, کمر میں درد ہے, ٹانگوں میں خصوصاً, ٹانگوں میں خاصی درد ہوتی ہے اور رات کو نیند نہیں آتی لوگوں کو, تو اس طرح کی اگر علامات ہیں کسی کو بھی, تو یہ مت سمجھیں کہ یہ مجھے پہلے بھی ہوتا تھا. اپنے ڈاکٹر کو ضرور ملیں اور اس کی ٹریٹمنٹ کرائیں, اور جس لیول پہ آپ کی بیماری ہے, جو میں نے کہا کہ اگر آپ کی بیماری تھوڑی سی ایڈوانسڈ ہے تو پھر آپ انٹل انلیس کہ آپ کو خدا نخواستہ وینٹیلیٹر کی یا ہائی فلو آکسیجن کی ضرورت ہو یا سی پیپ کی ضرورت ہو, پھر آپ کو ہاسپٹل ایڈمٹ ہونا چاہیے. ورنہ ادروائز اگر آپ اپنے ڈاکٹر کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہیں اور آپ پلس آکسی میٹر اور آکسیجن سلنڈر آپ نے گھر رکھا ہوا ہے تو آپ گھر پہ مینج ہو سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل ڈاکٹر سے رابطہ ہی نہ رکھیں اور آپ آہستہ آہستہ نیچے چلے جائیں. تو اس میں لاپرواہی جو ہے وہ اس میں, چاہے وہ ماسک کی ہے لاپرواہی, وہ بھی آپ کے لیے جان لیوا ہے. اور اگر آپ کے ہاں کوئی پیشنٹ ہے تو اس کو آپ نے پراپرلی اس کا خیال نہیں رکھا تو پھر بھی وہ آپ کے لیے بہت زیادہ. ڈاکٹر صاحب بار بار ہاتھ کو دھونا, اگر کہیں پاسبل نہیں ہے تو سینیٹائزر کا استعمال کر لینا. اب دیکھا یہ گیا ہے کہ بہت زیادہ سینیٹائزر کا استعمال بھی جو ہے وہ ہاتھوں کی جلد کو جو ہے وہ نقصان پہنچا رہا ہے. کہیں پہ جو ہے وہ ایسا بھی ہوا کہ ہاتھ برن ہو گئے, لوگوں کی اسکن تک جو ہے اوپر سے اتر گئی, لوگوں نے اتنا سینیٹائزر یوز کیا. اب یہ جو ایک مینٹالٹی ہے, جو آپ کی ایک سائیکولوجیکل جو ایک تھاٹ جو ہے وہ یہاں پر فکس ہو گئی ہے کہ جتنا زیادہ آپ سینیٹائز کریں گے, اور لوگ کیا کر رہے ہیں کہ اگر ہاتھ دھونے کے لیے کہیں پانی نہیں ہے تو صرف سینیٹائز کر کے جو ہے وہ کھانا کھا رہے ہیں. یہ کیسی خطرناک چیز ہے. نہیں جی, اس کے لیے یہ تو مزید بیماری کو سپریڈ کر رہی ہے. وہ جو بیسٹ ہے, وہ پہلی تو بات ہے کہ ہمارے جو سینیٹائزر ہیں وہ بھی اپ ٹو دی مارک نہیں ہے. وہ جس طرح سے ہونے, چونکہ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے یہاں لوگ منافع کمانے کے لیے نا کچھ بھی کر سکتے ہیں, اور وہ انہوں نے ایسے سینیٹائزر جن کا کوئی رول ہی نہیں ہے وہ بنا لیے. بیسٹ جو ہے وہ ہاتھ دھونا ہے. بالکل ایسے ہیں. اچھا, دوسری چیز یہ ہے کہ پہلے یہ تھا کہ جی سرفیس کو ٹچ کر دیا. اب یہ دیکھیں کہ سرفیس سے اتنا زیادہ نہیں پھیلتا جتنا کہ جو کانٹیکٹ ہے نا, آپ کا ڈسٹنس کم ہو اور آپ نے ماسک نہ پہنا ہو. وہ مطلب یہ جو تھا نا جی, جاتے ہوئے اب کپڑوں کے اوپر سپرے کریں, ان کو اس طرح سے دھوئیں, وہ اب اتنا زیادہ امپورٹنٹ نہیں رہا. اصل چیز ہے مین ٹو مین کانٹیکٹ, ان کا ڈسٹنس تھوڑا, سوشل ڈسٹینسنگ, اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے ماسک نہ پہنا ہو. یہ زیادہ, اس کو اگر آپ کرتے ہیں نا تو پھر چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں. ورنہ ادروائز جو غیر ضروری تھا کہ جی پہلے آپ کے جوتوں کے اوپر بھی سپرے کریں, تو یہ کریں تو وہ کریں, اور گھر میں داخل ہونے سے پہلے نہا لیں, یہ کریں, یہ ساری چیزیں اتنی امپورٹنٹ نہیں رہیں جتنا کہ امپورٹنٹ دو چیزیں ہیں. ایک تو آپ کا سوشل ڈسٹینسنگ اور ماسک, یہ, اور تیسرے جو ہے نا وہ آپ باہر سے آئیں تو ہاتھ دھو لیں اچھی طرح, تو وہ کافی ہے. یہ نہیں کہ یہ جو اس وقت میں کووڈ کی سچویشن میں جو لوگ آپ کے پاس آ رہے ہیں اس سچویشن کے ساتھ, کیا پرسنٹیج ہے اس وقت جو آپ ابھی ڈیلی روٹین میں جب بیٹھتے ہیں کلینک پہ اور پیشنٹ ڈیل کرتے ہیں, تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ کس طریقے سے بڑھ رہا ہے؟ میرے پاس جتنے بھی پیشنٹ آ رہے ہیں ان میں سے تقریباً 90% کیس جو ہیں اس وقت کووڈ کے ہیں. 90% انہیں کسی نہ کسی فارم میں یہ ڈیزیز ہے, اس میں ہر سیویرٹی کے لوگ آ رہے ہیں. جو زیادہ تر کون سے سمٹمز جو ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ تر کون سے سمٹمز آ رہے ہیں؟ زیادہ تر جو آ رہے ہیں نا وہ اس میں کچھ پیٹ والے سمٹمز ہیں, کچھ کو کف ہے. اچھا, کف ہے اور ساتھ سانس پھول رہا ہے, ڈرائی کف ہے. اچھا, کہ کوئی بلغم وغیرہ انہیں نہیں آ رہی ہوتی. اچھا جی. اور ساتھ سانس پھولنا یہ بہت زیادہ ہے. اور ان کی جب سیچوریشن, میرے پاس ایک پیشنٹ آئے, اسے 4 دنوں سے سمٹم تھے. اچھا, تو جب آئیں تو ان کی جو سیچوریشن تھی وہ تقریباً 70 تھی. اچھا,
مطلب اتنی جلدی یہ ایک اٹیک کرتا ہے. اب یہ آکسیمیٹر پلس آکسیمیٹر آپ کے پاس ہو تو آپ اس سے خود اندازہ لگا سکتے ہیں, آپ کو گھر پہ ہی پتہ چل جائے کہ آپ کا مریض سیریس ہو رہا ہے. مثلا اگر آپ کی 90 سے نیچے جا رہی ہے, آپ کو چاہیے فوری طور پہ ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں, تاکہ یہ اس سے نیچے گئی تو پھر مینج نہیں ہو پائے گی. اور وہ ایک لیول ہے جب کہ آپ تھوڑا سا کوشش کریں تو بڑے ایزیلی. تو ڈاکٹر صاحب اتنی کریٹیکل سچویشن میں جب پیشنٹ آپ کے پاس آتا ہے تو فوری آپ اس کے ٹریٹمنٹ کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اس کو ایمرجنسی ریفر کر دیتے ہیں یا آپ اسے خود ہی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں جی, اس میں ایک تو یہ ہے کہ جو اسٹیرائڈ کا بڑا اچھا رول ہے, یہ انگلینڈ میں ریسرچ ہوئی. اچھا. پھر یہ ہوتی ہے کہ ان کی چونکہ ڈی ہائیڈریشن ہوئی ہوتی ہے کافی, آپ انہیں آئی وی فلوئڈ جب دیتے ہیں تو پیشنٹ بہت زیادہ بہتر فیل کرتا ہے. اچھا. اس کے علاوہ پھر آکسیجن انہیں دیتے ہیں, اور آکسیجن لگانے سے ہی ساتھ ان کو مانیٹر کرتے ہیں تو ان کی جو لیول ہے کافی اوپر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے میں دیکھا ہے کہ پیشنٹس کو پھر یہ ہے کہ کچھ اینٹی وائرل ڈرگز بھی ہیں, وہ بھی کافی افیکٹو ہیں. پھر جو بلڈ کو تھن کرنے والے انجیکشنز ہیں. اچھا. اب اندازہ کریں کہ اس لیول, اس موقع پہ وہ انجیکشن جو کہ بلڈ کو کلاٹ نہیں ہونے دیتے, وہ مارکیٹ میں مل ہی نہیں رہے. سٹاک ختم. یہ ہمارے یہاں ایک بہت بڑی چیز ہے کہ لوگ غائب کر لیتے ہیں چیزیں, پھر ان کو بڑھا کے بلیک میں. اب ایک ایکٹیمرا انجیکشن ہے, وہ بڑا افیکٹو انجیکشن ہے, لیکن لوگوں نے اس کی جو اوریجنل پرائس تھی, گورنمنٹ بھی اشتہار دے کے بھی تھک گئی ہے, لیکن لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں جی کوئی ہم نے رسید نہیں دینی آپ کو, 2-3 گنا بڑھا کے قیمتیں تو وصول کر رہے ہیں. اب جس کا بستر مرگ پہ پڑا ہوا ہے کوئی عزیز, صحیح بات ہے, وہ کیا کرے گا کہ میں اپنی کوئی چیز بیچ کے بھی میں اس کو لے لوں. بالکل ایسے, ٹھیک ہے نا جی. تو یہ ہمارے یہاں یہ تھوڑا سا لوگوں کی مجبوریاں خرید رہے ہیں, بالکل. آپ یہ دیکھیے رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ ڈیمانڈ کی ہے, ہمارے آگے یہ ڈیمانڈ رکھ دی ہے کہ تم نے نیکی کرنی ہے, وہاں ہم کیسی جو ہے وہ خطرناک قسم کی جو ہے وہ اس بدی میں جو ہے مبتلا ہیں کہ ہم لوگوں کی مجبوریاں خرید رہے ہیں. میں ایک پوسٹ پڑھ رہا تھا اور مجھے دیکھ کے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ دیکھیں ہم ناموس رسالت کے پیچھے کہتے ہیں جی ہم جان بھی دیں گے. بھائی وہ ٹھیک ہے, ہر مسلمان کی یہ خواہش ہے, لیکن ایک آپ کا مسلمان بھائی وہ مر رہا ہے اور آپ اس کو وہ انجیکشن جو ہے 3 گنا زیادہ قیمت میں دے رہے ہو, تو کیا یہ نبی پر اس کا جواب نہیں دینا پڑے گا؟ کیا یہ جواب نہیں دینا پڑے گا آپ کو؟ بالکل. اور یہ جو رزق آپ نے اپنے بچوں کو دیا, وہ کیا حلال ہے؟ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگوں کو خیال کرنا چاہیے کہ یہ چیزیں ہیں جنہوں نے آپ کو جنت دینی ہے. بالکل صحیح. صرف نمازیں پڑھنے سے آپ کو ٹھیک ہے, وہ ضروری ہے, وہ فرض ہے, لیکن اس کے ساتھ جب میں سمجھتا ہوں کہ اسلام جب پھیلا ہے نا تو حقوق العباد کی وجہ سے پھیلا. جی بالکل ایسا. آپ کے لوگوں کے ساتھ جو ایٹیچیوڈ تھا اس سے پھیلا ہے. ایسا ہی. جب مطلب ہے کہ جو امیر المومنین ہے وہ ان کی جب باری آتی ہے داخل ہونے کے لیے تو غلام کو کہتے ہیں کہ نہیں اب تمہاری باری ہے, تم اوپر بیٹھو, میں پیدل چلوں گا. صحیح کہہ رہے. تو پھر غلام نے کہا بھی کہ جی اب دوسروں کا ملک آ گیا ہے, تو وہ کیا سمجھیں گے کہ امیر المومنین آگے اور غلام جو ہے اوپر چڑھا. انہوں نے کہا نہیں, باری چونکہ تمہاری تھی. صحیح. تو اس وجہ سے پھیلا ہے. ایسے ہی. اگر ہم لوگوں کا خیال رکھیں گے تو پھر ہم سرخرو ہوں گے. عبادات کی اپنی جگہ پہ بہت امپورٹنس ہے, لیکن اگر عبادات کا یہ مطلب تھا کہ آپ عبادت کر کے تو یہ دوبارہ ریہرسل کر کے آئیں کہ میں نے اب دنیا میں جانا ہے تو میں نے ان عبادات کے تحت نصرات المستقیم کہ میں نے سیدھے راستے پہ چلنا ہے. تو وہ اگر آپ نہیں چلیں گے یہ تھوڑا سا افسوس ہوتا ہے کہ اس وبا. دیکھیے نا بڑے ہمارے بزرگان دین, بابا بلے شاہ, شیخ عنایت, اتنے بڑے بزرگ گزرے, انہوں نے اپنی باتیں لکھی. انہوں نے لکھا کہ پہلے اپنے آپ کو پڑھ, بالکل پہلے اپنی ذات کو دیکھ, اپنی ذات کے اندر جھانک کے دیکھو کہ تمہارے اندر کیا ہے, اللہ تم سے ڈیمانڈ کیا کر رہا ہے. پھر قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھو کہ اللہ تعالیٰ فرما کیا رہے ہیں. اور آج ہم نے کیا کیا کہ عربی میں قرآن پاک کو پڑھ کر اور ہم نے اس کو جو ہے وہ رکھ دیا. اب ہم نے صرف اس کو رمضان مبارک میں نکالنا ہے, پڑھنا ہے, نمازیں ساری پڑھنی ہے, لیکن پھر کیا کرنا ہے کہ گھر میں کسی کے ساتھ زیادتی کرنی ہے, اونچی آواز سے بات کرنی ہے, کسی کا جو ہے وہ دل دکھانا ہے, پھر ہم نے اپنے دوستوں میں سے کسی کی جو ہے وہ ناانصافی کرنی ہے, پھر ہم نے کسی کے جو ہے وہ حق مار لینا ہے. ہم یہاں جھوٹ بولتے ہیں. جھوٹ بولنے کا آپ یہ دیکھیے کہ نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بندہ سچ بولتا ہے وہ اپنے حق پہ قائم رہتا ہے, بے شک دنیا اس کی جو ہے وہ دشمن بن جائے, اللہ کی بارگاہ میں اس کا بڑا مقام ہے. لیکن آج ہم کیا کر رہے ہیں, آج ہم بات بات پہ جھوٹ بولتے ہیں.
ایک دکاندار کے پاس چیز جو ہے وہ 10 روپے کی ہوگی, تھوڑا سا دور جائیں گے دوسری دکان پر آپ کو وہی چیز جو ہے وہ 20 روپے کی مل رہی ہوگی, اور وہ یہ جھوٹ بول کر بڑے آرام سے کہہ دے گا کہ جی ریٹ ہی اتنا ہے, وہ تو ویسے ہی دے رہا ہے. 3 سے 5. تو یہ کیا ہو رہا ہے آج ہم اپنے معاشرے میں یہ سب چیزیں جو دیکھ رہے ہیں, پھر یہ جو ہمارے پاس یہ وائرس آ گیا, اس نے ہمیں ایک دوسرے سے الگ کر دیا. سوشل ڈسٹینسنگ آلریڈی پہلے ہی دلوں میں ڈسٹینسنگ تھی, تو اور یہ سوشل ڈسٹینسنگ آ گئی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہیں کہ ہم اپنے معاملات میں اتنے پیور نہیں ہیں, اتنے ایماندار نہیں ہیں؟ دیکھیں جی, آپ اندازہ کریں کہ ایک تو یہ ہے کہ ہم پہ جب بھی کوئی قانون توڑنا جو ہے نا, اس کو ہم اپنی ایک فخر سمجھتے ہیں اور ایک بہادری سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے انسان ہیں, ہمارے سامنے قانون کوئی چیز نہیں ہے. دوسرے ممالک میں چلے جائیں, آپ کو فرق یہ پتہ چلتا ہے کہ کہتے ہیں نا کہ کسی ملک کا دیکھنا ہو کہ ان کا ڈسپلن کیسا ہے تو ان کی ٹریفک دیکھیں. اگر ٹریفک میں ڈسپلن ہے, اشارہ آپ کا کھلا ہے, دوسری طرف سے موٹر سائیکلیں آ کے آپ کے آگے لگ جائے تو آپ نے جان بچا کے ہی گزرنا ہوتا ہے. تو یہ ہمارا صورتحال ہے کہ ہم ہر جگہ پہ, ہم جہاں پہ ہمارا زور چلے وہ ہم اس کو قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کووڈ کا مسئلہ تھا, یہ تو اپنے گھر کو آپ نے بچانا ہے. بالکل ایسے اگر یہاں پہ بھی آپ نے احتیاط نہ کی, یہ اگر گورنمنٹ SOPs کوئی لگاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی جان بچانی ہے اور دوسروں کی بھی بچانی ہے. تو اس میں کوئی آپ کی خدا نخواستہ یہ نہیں ہے کہ آپ کمتر ہو گئے اگر آپ نے بات مان لی. لوگ جو ہیں وہ ماسک, آپ اندازہ کریں کہ اسی گھر میں کووڈ کا پیشنٹ ہے, اسی گھر والوں نے ماسک نہیں پہنے. تو آپ ان سے بات کرتے ہیں کہ یار بات سنو, اس میں کس کا نقصان ہے؟ اس میں یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے گورنمنٹ کی بات نہیں مانی تو آپ بہت بڑے آدمی بن گئے. وہ خدارا آپ کے اپنے بچوں کو, بزرگ ہیں آپ کے گھر. اب تو یہ دیکھا گیا کہ پچھلی جو 2 ویوز تھی اس میں بچوں میں اتنا زیادہ نہیں آیا تھا, اس میں تو بچوں میں بہت زیادہ کیس آ رہے ہیں. بالکل صحیح. اور بچوں میں کیس ایسے آئے ہیں کہ ان میں بڑی جلدی وہ متاثر ہوتے ہیں. تو اس لیے جب تک ہم سارے گھر والے, پورے محلے والے, پورے ملک والے اس بات کا خیال نہیں کریں گے کہ یہ ہمیں وہ سب کو مل کے ایک ذمہ داری کا احساس کرنا ہے, اتنی دیر تک ہم اس وبا سے نہیں نکل سکیں. ایک خوشخبری آپ کے پروگرام سے دیتا جاؤں کہ ایک ٹیبلٹس 1-2 کمپنیاں مل کے بنا رہی ہیں, ایک جرمنی کی کمپنی, ایک USA کی. وہ 5 دنوں میں, وہ 5 دن آپ کو ٹیبلٹ کھانی پڑے گی اور آپ کی یہ کووڈ جو ہے نا وہ ایسے ہی ٹریٹ ہوگا جیسے عام نزلہ کھانسی بخار تھا. اچھا. اور وہ انشاءاللہ 4-5 اس کا فیز 3 ٹرائل جاری ہے. اچھا. بڑے کامیاب رزلٹ اس کے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ مطلب میں سمجھتا ہوں کہ ایک اپنے ناظرین کے لیے ایک خوشخبری ہے اور افزا چیز ہے کہ آپ کو 5 دن وہ گولیاں کھا, اگر آپ کو کووڈ ہو بھی گیا ہے تو آپ انشاءاللہ 5 دنوں میں آپ فری آف کووڈ ہو جائیں گے. اچھا, زبردست. تو یہ ڈاکٹر صاحب یہ ابھی ریسرچ ہوئی ہے یا یہ پاکستان میں اویلیبلٹی بھی ہے اس کی؟ نہیں, ابھی تو یہ فیز 3 ٹرائل پہ, ابھی کہیں بھی نہیں اویلیبل. ابھی فیز 3 ٹرائل ہوتی ہے جو لوگوں کو والنٹیئرز کے اوپر وسیع تعداد میں کیا جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس میں کیا ہے کہ اس میں یہ پتہ چلا ہے کہ جن کو بھی دیا گیا وہ بڑے اچھے رزلٹ ہیں. چلیں ٹھیک ہے نا. اور وہ اگر 3-4 مہینوں کے بعد اویلیبل ہو جاتی ہے پوری دنیا میں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر یہ وبا جو ہے نا کوئی اتنی وبا نہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ تشریف لائے اور آپ نے بہت ہی اہم موضوع پر جو ہے وہ گفتگو کی. کووڈ کی سچویشن اور حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے جس طریقے سے آپ نے ہمارے ناظرین کو جو ہے وہ آگاہ کیا, اور ایک چھوٹی سی چیز جسے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں زکام ہو گیا, ہمارا گلا خراب ہو گیا اور ہمارے ساتھ جو ہے وہ صرف ہمیں جسم میں درد ہے, اور یہ چیزیں تو جو ہے وہ عام روٹین وائز ہیں کہ موسم چینج ہوتا ہے تو ایسا ہو بھی جاتا ہے. اب ان سب چیزوں کو ایزی مت لیں, کیونکہ یہ کووڈ جو ہے یہ مختلف قسم کی جو ہے وہ معاملات اور اپنی رنگت اور اپنی شکل اور اپنی شباہتیں جو ہے وہ اختیار کر رہا ہے, اور کس شخص کے اندر اس کی کیا جو ہے وہ پروسیجر ہو اور کس طریقے سے جو ہے وہ یہ سامنے آئے, اس میں نہ آپ کچھ جو ہے وہ اس کے بارے میں کوئی حتمی رائے دے سکتے ہیں نہ میں دے سکتی ہوں. بڑے سے بڑے ڈاکٹرز جو ہیں وہ نہیں اس کے بارے میں کچھ کہہ سکتے. تو ابھی سچویشن جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہے, ان کنٹرول نہیں ہے. اپنی حفاظت کیجئے, اپنے بزرگوں کی حفاظت کیجئے, بچوں کی حفاظت کیجئے, ماسک کا استعمال ضرور کریں, ہینڈ سینیٹائزر لازمی یوز کریں, لیکن ہاتھ دھونا سب سے بڑی بات ہے کیونکہ صفائی نصف ایمان ہے. اسی کے ساتھ ڈاکٹر نبیہہ علی خان کو اجازت دیجیے. کل پھر نئی صبح, نئے آغاز, نئے انداز کے ساتھ آپ سے یہیں پر دوبارہ ملاقات ہوگی اسی چینل پر. تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.